अल्ताफ़ हुसैन को फ़ोन किया कि आपके ऊपर हमले का खतरा है, इसीलिए आप जो है वो अस्पताल में एडमिट हैं। इस वक्त इतना बड़ा सिंध की तकसीम का इशू हो रहा है, एक एक्शन कमेटी कोई चीज़ बन नहीं सकी। जजीरे है ना आपके निंगी मुलार बेट, मुशरफ से लेके जोर लगा के हुकूमत बैठी है, वो तोड़ नहीं सकते। तीसरी तोड़ फोड़ है, पहले जो हकीकी बनी थी आफाक और आमिर खान 90 तक ट्रकों में चढ़ के आए थे। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में तो लाशें गिरती थी। 3 मरतबा हैदराबाद से नौ कोट वजीर साहब आया और मुझे स्पीच की तैयारी कराई। पाकिस्तान में जो फीडर सतह के लोग सियासत करते हैं ना, उसमें वो मुकम्मल तौर पॉलिटिकल लीडर थी। पानी में फेंका पत्थर और मैं जैसे उठा तो देखा हसन दर्स मरूम खड़ा था। मैं निकला 90 से अजीज़ाबाद में मुझे फ़ोन आई कि आपने भाई से सवाल पूछा है, क्या मुतमिन हो गए? जाम सादिक अली को भी आपने देखा, उसके मज़ालिम। पाकिस्तान की पानी जो है सिंध है, तो आप समझते हैं कि पंजाब सिंध से बेहतर हो गया है? पीर साहब बशीर खान को बिठाया, बोला अब आप ही हो, बस मैं तो बैठा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बेजारो और पुलिस मोबाइल साथ भेजता था कि भाई इसमें बैठ के आओ या इसमें बैठ के आओ। फाजिल राव ने नीलाम बंद कर तहरीक शुरू की थी। जहाज़ों में अंदर जाके झंडे खड़े करके मुर्तदा के नारे लगा। अरबाब गुलाम अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जैसे परिंदे मारे जा रहे हैं। सिंध में तालीम और सेहत की सूरत हाल से मुतमईन है? अभी पोर्ट उनके कंट्रोल में है, पोर्ट के टैक्स जो वसीला है वो पंजाब पे खर्च होते हैं। परियो साहब ने लिख के किताब दिया था कि पढ़ो पढ़ो इतना पढ़ो कि दुनिया आपको पढ़े। कौम को गॉड गिफ्टेड लोग मिलते हैं ना, जैसे लतीफ़ मिले, हाँ, साईं जेम्स सैद मिले, रसूल बख्श पली जोश। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो और आज मैं आपको अपने एक ऐसे दोस्त भाई और सीनियर सहाफ़ी से मिलवाऊंगा जो कराची की कई दहाइयों की सहाफ़त के आंखों देखे अमीन भी हैं, गवाह भी हैं और बड़े बड़े दिलचस्प जो वाक़यात और जो कराची शहर की जो खूबसूरती और जो मूवमेंट्स और जो गम की कैफियतें रही हैं उसको उन्होंने आँखों से देखा है। पार्लियामानी सहाफ़त का भी एक बहुत बड़ा नाम और सिंध की तारीख़ और सिंध की कॉम्प्रेस सियासत और सिंध की वहदानियत, सिंध के पानी के इशूज़, सिंध के जो माली मामलात हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी कई दहाइयों से एक गहरी नज़र है। और उन चांडियों सहाफ़ियों में से एक बहुत बड़ा नाम, ख़ास तौर पे कराची में 2 बड़े नाम हैं या जो मशहूर हैं। एक हमारे भाई हैं अरबाब चांडियो साहब और एक हैं दो चांडियो साहब। तो उन दोनों में से आज दो चांडियो साहब हमारे साथ हैं। दो भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं। और दो चांडियो और हम सिंध पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं। मसरूफियात की वजह से दो चांडियों को साया डिजिटल लाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज मैं इनका मशकूर हूँ। अच्छा दो सही, आप सबसे पहले तो साया की रिवायत कि आपका ताल्लुक़ सिंध के किस गांव से, देहात से? क्योंकि हम और आप वो सहाफ़ी हैं जो कराची बाय बर्थ कराची नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औलादे बाय बर्थ कराची है। अब हम सब कराची के जो है वो एक अहम शोबे से वाबस्ता हैं। तो आप कहाँ पैदा हुए और तालीमी काबिलियत और उसके बाद सहाफ़त में कैसे आए? अमीन साहब बहुत शुक्रिया, और आपका चैनल में हमेशा देखता रहता हूँ और आपने मुख्तसर वक्त में बड़ा एक अपना जो है नाम कमाया है, इस खास तौर आपके साया डिजिटल का। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछा को हम अपने गांव के एड्रेस बताते हैं, सबको हमें वाज़ह करना पड़ता है कि हम डिस्ट्रिक्ट किस में पैदा हुए। तो मेरा जो असली गांव था जो अभी भी है वो 3 डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल संगम पे एक छोटा सा जजीरा था जिसमें हाकड़ो दरिया, पुरान दरिया जो दरिया वगैरह के थे और LBOD जो बन के आई, इनके बीच में थे। यानी हमारा जो कब्रिस्तान था वो मीरपुखास डिस्ट्रिक्ट में था। अच्छा। और हमारी जो एजुकेशन थी बदीन डिस्ट्रिक्ट में थी, और हमारी छोटी मोटी ज़मीनें जो थी वो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में थी। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट वहाँ मिलते थे, एक संगम। और मेरा चाचा अक्सर कहता था कि सियासतदान हमसे वोट मांगने इसलिए नहीं आते कि वो कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो कहते हैं उसमें, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आ जाती है कि हमारे हद में गिरफ्तार करना हो तो डिपलो तहसील लगता था, अभी वो हो गया कलोई, और पहले जुडो तहसील था, अभी नौकोट हो गया, या टंडो बागो तहसील था। तो तीनों की, और हमारे जो शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं हम बहनों भाइयों के या चाचे के, उनके औलाद मामू के, एक का कोई मीरपुखास डिस्ट्रिक्ट का है, एक का थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का है, एक का बदीन के डिस्ट्रिक्ट का है। इस तरह का एक संगम गाँव था। ये नौकोट के करीब पड़ता है और हर साल जो सबसे बड़ा सैलाब आता है, पानी जमा होता है, जहाँ से वो डिस्कस होता है कि यहाँ से पानी को रास्ता दिया जाए कि समंदर में जाए, वो हमारे गांव में होता है, वो हर साल डूबता भी है। तो मेरी प्राइमरी तालीम वहाँ थी। उसके बाद नौकोट हाई स्कूल हमें करीब पड़ता था, तो मेरी मैट्रिक मैंने 92 में
वहाँ से की लॉन्गकोट हाई स्कूल से। फिर वहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से थे तो मिट्टी में दाखिला मुझे मिली नहीं, या टनो जानवन कॉलेज था या बदीन कॉलेज था। हम सब क्लासों में बहुत सारे दोस्त, बड़े नाम है इब्राहिम कुंभार, ये सब हम सब, कोई उधर गया, कोई टनो जानवन गया, कोई मिट्टी गया। मैं बदीन इस्लामिया कॉलेज बदीन में मैंने दाखिला ली 94 में। मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट किया। और हम क्योंकि खेती बाड़ी हमारी पूरी फैमिली, मेरे वालिद साहब हर मूवमेंट था, मैं 3 साल का था तो वो शहीद हो गया था। तो मेरी माँ थी जिसने मुझे पाला या हम सब भाइयों को, और हम उसकी भी आखिर तक 5-6 साल हो गए उसको हमसे जुदा हुए। तो इस्लामिया कॉलेज बदीन के बाद मैं अजीब इत्तेफाक था कि मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मेहरान यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई सिविल में, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि गुर्बत थी। गुर्बत की वजह तो से इंजीनियर नहीं बन सके। तो मैंने जाके अपने गांव में खेती बाड़ी शुरू की। तो एक दिन मैं वो चावल का फसल का उसमें काम कर रहा था, तो मेरे घर के करीब से रोड गुजरता था। रोड पे गाड़ी रुकी और 2 बंदे हाथ उठा के इशारे कर रहे थे। मैंने समझा ये रास्ता पूछते होंगे, कोई ना कोई बता देगा। मैं वापस काम में लग गया। तो थोड़ी देर के बाद, कोई 10 मिनट के बाद, एक बंदे ने आके वो तरह उस पानी में फेंका पत्थर, और मैं जैसे उठा तो देखा हसन दर्स मरूम खड़ा था। मुझे बोलता है माँ बाप ने आपको इसलिए पढ़ाया है कि यहाँ के खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी के लिए आपके चांडो बिरादरी पूरी पड़ी है, तुम चलो। और वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकाश अंसारी और कमल लुहाणो, सिंधी ज़बान के बहुत बड़े दोनों शायर, वो गाड़ी में बैठे थे। डॉक्टर साहब अखबार निकालना चाहता है और डॉक्टर आकाश अंसारी, तो आप चलो हैदराबाद, फिर तुम यूनिवर्सिटी दाखिला में शुरू है और तुम यूनिवर्सिटी पढ़ो। फिर हम मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती लिया। मैंने कहा अम्मा से पूछूं तो आकाश हसन हमारे जैसे घर के मेरे तरह, मैं बदीन में उनके साथ मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक़ था। फिर वो मुझे लेके आए हैदराबाद, और ऐसी ऑफिस थी छोटी सी, वो लकड़ी का काम वो कर रहे थे सारे, जो सिस्टम अखबार खोलने के लिए, उसी पे मैं रात को सोया। दफ्तर बन रहा था वादुआ पे, उसी में मैं वहाँ सोया। 2-3 दिन के बाद सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुई। फिर मैं सिंधी लिटरेचर में 1920 में मैंने मास्टर की वहाँ से। और वो सहाफ़त और उस दोनों साथ थे, यानी सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे, शाम को आके वो अखबार का काम करते थे। बहुत सारे इजहार सुमरो, नियाज नदीम, इसाक समेत जो बहुत सारे, मज़हर लगारी, ये हमारी बैच में उस वक्त जन्म थे, सीनियर हमारे थे, नासिर से लेके बहुत सारे थे। तो इस तरह की जो है वो यानी सहाफ़त भी स्टार्ट हो गई और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। फिर वो सहाफ़ती सफ़र मुसलसल। अच्छा, हैदराबाद में कितना अरसा गुजारा, उसके बाद फिर आप कराची आ गए? बिल्कुल 95 में मैं हैदराबाद जैसे आ गया। 95 के भी मैंने, यानी अगस्त आधी गुजर चुकी थी ना, अगस्त में एडमिशन हुई थी। तो फिर मैं मुसलसल वहाँ था। 1 साल मैंने सवाल अखबार में काम किया, हसन दर्स वगैरह, डॉक्टर आकाश अंसारी चीफ एडिटर था। फिर सवाल अखबार पे एक बुरहान आया कि नवाज़ शरीफ आया रहा था राहू की, और फाज़ल राहू की बरसी में किया था बरसी में। अच्छा, उसमें बरसी में आ रहा था। मुशाहिद उस दौर में फील्ड मिनिस्टर था, और इस्माइल राहू काबीना में था, और उसके पास 2-3 मिनिस्ट्री थी, एक्साइज थी, बहुत सारी थी। तो एक शेर आकाश अंसारी ने लिखा था सिंधी में, वो मुझे एक रोज़ शेर सेलेक्ट करके देता था जो मैं अखबार में छापता था। तो वो मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, मुझे दिया। वो उसने खुद लिखा था, वो छपने के लिए नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने समझा छपने के लिए दिया है। मैंने वो अखबार के एडिटोरियल पेज में हम एक शेर थे, वो हमने छाप दिया। वो बड़ा तल्ख शेर था। उस शेर पे बड़ी नाराज़गी हुई, और सवाल अखबार दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर आ गया, बोला ऑफिस को ताला लगाते हैं। फिर बड़ा इशू हो गया। तो फिर बड़े साहब नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़गी हो गई। उसके बाद सवाल अखबार नहीं सर्वाइव कर सके। 1 साल तो बहुत अच्छी चली। फिर हम रात को, एक बुरहान हो गया, तो एक रात पलियो साहब के घर हमेशा कचहरी होती थी, रसलोश पलियो साहब, वहाँ जामी चांडियो आता था, डॉक्टर आकाश, हसन दर्स, सारे अली काजी साहब भी उधर आता था। रात को उसके पास कचहरी होती थी, खाना खा के सब जाते थे। नूरदा शाह भी आती थी, इल्मी अदबी, कोई फनकार होता था तो मौसीकी भी चलती रहती थी, सुनारी लोग सारे। तो पलियो साहब ने मजाक में पूछा कि कैसे चल रही है आपकी नौकरी, तनख्वाह मनखा। तो हसन दर्स ने कहा कि मैं ज़मींदारी फैमिली है मेरी, और मेरी शादी है वो भी एक अच्छी फैमिली से है, मैं ताब महबूब की बेटी से थी, वो हमारी बहन है। तो ये दरबदर हो गया, मेरे लिए इशारा किया। तो अली काजी ने, उसने कहा पलियो साहब ने कि ये मैं अली काजी के हवाले करूँ, तो अली साहब ने कहा कि मुझे गाड़ी में बैठा के दो, तो फिर आप यानी आपका फिर ख़त्म। तो जैसे महफिल ख़त्म हुई, हम बाहर निकले तो पलियो साहब ने बोला बैठो। मैंने कहा सर मैं अभी रात को इधर रुकूंगा, सुबह जाऊंगा। नहीं, बोलो गाड़ी में बैठ, तो भले मेरे घर के कोने में उतर जा। तो अली साहब से के साथ में गाड़ी में बैठा, उसने बोला सुबह का अवश्य आना।
میں وہاں اترا, دوسرے دن گیا. کاوش بہت بڑا نام تھا اس وقت بڑا نام تھا, ابھی 4 پیج کی تھی. تو ایک ہی آفس تھی ٹیبل کے اس طرف, جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں اس طرف علی قاری صاحب بیٹھتا تھا, ادھر نیاز پنور صاحب بیٹھتا تھا نیوز ایڈیٹر, سامنے ریاض سہیل, 17 میشوری, یعقوب سمرو, میں, اور نیچے اعجاز منگی, مظہر لغاری, ایڈرول پیج سنبھالتے تھے. یہ گھر تھا علی صاحب والوں کا. پھر وہ کاوش کے ساتھ سفر جو ہے وہ تقریباً یہ 96-97 2005 تک 2005 تک رہا. 5 میں یہ ہوا کہ اعجاز مہر بی بی سی چھوڑ کے کاوش چھوڑ کے بی بی سی میں جا رہا تھا, اور کشمیر کا زلزلہ آ گیا تھا, بہت بڑا زلزلہ جس کو بہت بڑا زلزلہ. تو مجھے فون آئی ادھر آفس سے, بالا کوٹ پورا تباہ ہو گیا تھا. یہ سارے بالا کوٹ اور یہ باغ شہر, یہ میں نے خود جا کے آنکھوں سے وہ زلزلے کے اسلام آباد میں رپورٹنگ کی آپ نے. بس پہنچا, مجھے اتنا میسج ہوا کہ آپ سوراب گوٹ پہنچو, بس اڈے پہ یہ بندہ آپ کو ملے گا, پک کرے گا. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں نے کوئی کپڑے بھی نہیں اٹھائے تھے نا, علی صاحب کی فون آ گئی. میں وہاں پہنچا تو تنویر شیخ صاحب مجھے وہاں پک کرنے آئے, سیدھا ایئرپورٹ آئے, مجھے ٹکٹ دیا, بولا اسلام آباد جا کے علی صاحب کا کہا ہے کہ کاوش آفس سے آپ مجھ سے ٹیلی فون رابطہ کرو, پھر کام بتاؤں گا. میں وہاں ایئرپورٹ پہ پوچھا, ایک بندہ پرچہ لے کے کھڑا تھا, مجھے پک کرنے آیا تھا, وہ مارکیٹنگ سنبھالتا تھا KTN کاوش کی. میں وہاں پہنچا, آفس سے فون کیا, بولا آج کے تم ایز اے بیورو چیف چارج لو اعجاز مہر سے, اور پھر آپ یہاں رکو. میں ذہنی طور تیار نہیں تھا, خیر میں رکا. بولا کشمیر زلزلہ تھا, رپورٹنگ تھی, اور وہ پھر میں جب وہ سارے مسئلے ختم ہوئے, اسٹوڈیو بن گیا, سب چیزیں, پھر میں نے علی صاحب کو ریکویسٹ کی, مجھے اسلام آباد میں بنائے, وائف, بچے, اور میرا ایک اس وقت ایک بیٹا ایک بیٹی بھی ہو چکی تھی, اور امی میں میرے سے بڑی اٹیچ تھی. تو اس کی خواہش نہیں تھی کہ میں اتنا دور رہوں, دور نہ رہوں, قریب آؤں. اس دوران ایک زبردست, جو میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں اس زلزلے کا. تو عمران خان صاحب اس دور میں اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا. اس سے زیادہ صدیق الفاروق جو نواز علی کا ترجمان تھا, اس کی زیادہ چلتی تھی. صدیق الفاروق زیادہ, بالکل. اچھا وہ کیونکہ اسلام آباد کا پریس کلب یہ جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا. ایک میلوڈی کے سامنے ایک کمرہ لیا تھا, ابھی نیا کوئی اوپننگ کرنے نہیں آیا تھا, فاروق ستارہ سے اوپننگ کرائی تھی. اور مجھے اس کی یاد ہے. تو عمران خان صاحب ادھر آیا کہ میرے ساتھ کوئی, میں سامان بانٹنے جا رہا ہوں, کوئی چلے. تو کوئی صحافی جانے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھا, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت ایک سیٹ تھی, کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا. ہر کوئی چاہ رہا تھا کس پارٹی کے ساتھ جائیں, نواز علی کے ساتھ جائیں. اس وقت اس کے ساتھ کوئی فیض حمید ساتھ نہیں تھا. ہاں, اس جماعت اسلامی بڑی پاورفل تھی, جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں. تو میں اس وقت, اور عاصمہ شیرازی نئی رپورٹر آئی تھی جیو کی ادھر, تو ہم دونوں اس کے ساتھ گئے تھے. اور پہلے ہم باغ شہر گئے, پھر بالا کوٹ گئے, پھر ہم دوسری 2-3 گاؤں تھے چھوٹے, اس میں راشن مسئلے 2 راتیں میں نے سمجھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کی. اس کے بعد اس کا نام مجھے اتنا یاد, اس کو میرا یاد رہا ہے کہ جب وزیر اعظم بنا تو گورنر ہاؤس میں تعارف کرایا کسی نے, تو بولا اس کو مجھے نام یاد ہے, میرے ساتھ ادھر میرے ساتھ چلا تھا کشمیر کا وہ. پھر وہاں سے میں واپس آیا کراچی. پھر میں سال قریب کے بعد پھر کراچی KTN کے ایز طور میں نے پولیٹیکل بیٹ سنبھالی آتے ہی. رسول بھائی پلیو صاحب سے جو آپ کی اٹیچمنٹ رہی, آپ نے کہا کہ وہاں آنا جانا آپ کا رہتا تھا, وہ کیسے شخص تھے؟ اور آپ کی واقعی اس کے ساتھ میں نے محسوس کیا, آپ کی کئی پوسٹ بھی پڑھی ہیں, آپ نے ان پہ لکھا بھی بڑا زبردست ہے. وہ کیسا شخص تھا؟ اور اس کی جو نرسری سے نکلے ہوئے لوگ وہ آج بھی مختلف فیلڈز میں, ادب, صحافت اور سماجی کاموں میں مطلب اتنے زبردست کام پرفارم کرتے ہیں, اور تاریخ پہ ان کا عبور, مدلل گفتگو, مطلب دو کیا کہیں گے, یہ کیسا ماحول آپ کو میسر ہوا؟ حمید صاحب, قوموں کو گاڈ گفٹیڈ لوگ ملتے ہیں نا, جیسے لطیف ملے, ہاں, سائن جیمز سید ملے, رسول بخش پلی جو شیخ حیاض پلی صاحب اس لیول کا تھا, استاد بخاری ملا. اور مجھے ریئلی پتہ نہیں تھا, ہم پیسہ پگاروں کے مرید تھے ہیں. تو میں جب 6 کلاس میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ٹیچر نے مجھے پوچھا کہ آپ کتاب کیا پڑھ رہے ہیں, تو میں نے کتاب دکھایا جو میرے پاس پڑھے تھے. بولا یہ تو آپ کو اسکول میں پڑھنے ہیں, مگر آپ اور کچھ پڑھیں. میں نے کہا سر کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے مجھے پلیو صاحب کا ثبوت ہندو کتاب تھا وہ مجھے دیا 6 کلاس میں. اچھا 6 کلاس میں میں نے وہ پڑھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے 2-3 مہینے کے بعد ایک بچوں کی ایک گیدرنگ تھی, مجھے بلایا انہوں نے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اسکول کے جتنے ٹیچر تھے اس وقت آدھے سندھی مزدور تحریک میں تھے, پلیو صاحب کے شاگرد تھے, پڑھاتے تھے مگر وہ کام یہ کرتے تھے. تو کوئی 6-8 مہینے کے بعد ڈگری میں کوئی میٹنگ تھی میرپور خاص میں, تو مجھے کہا کہ تو آپ آ جاؤ. میں بس میں چل کے وہاں پہنچا, ایڈریس بتائی دی. میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اپنی کلاس ٹیچر استاد دیکھے. ہمارے زمانے میں استادوں کو دیکھے میں بازار میں بھاگ دیتے تھے نا کہ نظر نہ آئے, ڈر ہوتا تھا. میں فوری بھاگا باہر. میں نے کہا کہ میں میٹنگ میں آیا ہوں, میرا ٹیچر جو ہے وہ بیٹھے ہیں ادھر.
تو شمس ماروی رائٹر ہے اور جوڈو میں لیکچرر ہے, کالج میں ابھی بڑی ٹیچر ہے. وہ اس وقت اس کی سندھی گرل اسٹوڈنٹ آرگنائز, تو گیٹ سے اس نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو مجھے بولا بابا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا سائیں والے بیٹے ہیں. یہ سائیں والے سارے پارٹی کے ممبر ہیں, آپ ٹینشن نہیں اٹھاؤ. اس میٹنگ میں پلیو صاحب آیا. اچھا. تو میں ظاہر 6 کلاس یا 7 میں پہنچنے والا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی مضمون لکھ کے مجھے پڑھ کے سنائیں. میں نے لکھا, میں پڑھ کے سنایا. تو وہ اتنا اس کو لگا کہ انہوں نے بولا کہ یہ فرسٹ نمبر اس کا ہے. اور مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, 100-200 اس نے مجھے خرچی جو ہے وہ بھی جو اس نے مجھے دی. اور پھر پارٹی کو انہوں نے شاید ہدایت کی کہ اس پہ کام کرو. پھر 8ویں میں جماعت میں آیا تو جشن لطیف ہو رہا تھا. یعنی میں بتاؤں کہ پلیو صاحب لوگوں کے اوپر کتنا کام کرتا تھا. مجھے انہوں نے ڈبیٹ میں حصہ لینا تھا, اور 3 مرتبہ حیدرآباد سے 9 کوٹ پلیو صاحب آیا اور مجھے اسپیچ کی تیاری کرائی. اچھا. یعنی وہ اپنے جو لوگ پوچھتے ہیں نا پلیو صاحب بہت بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور اس نے, اور میں اس کا کوئی فیملی ممبر بھی نہیں, مگر وہ اس طرح لوگوں پہ کام کرتا تھا. ننگر پارکر میں یہ ہمارے آج جو کرشنا کمار یہ ہیں, ویر جی ہیں, ان کے کولی برادری بڑی متاثر تھی. 10 دن ان کے گاؤں میں بیٹھا ہوتا تھا, ان کو لیکچر دیتا تھا اور پولیٹیکلی لوگ تیار کرتا تھا. تو پلیو صاحب بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑے معاذ. وہ جب سیاست میں آیا تو دنیا کے جو خوبصورت نعرے تھے, جو خوبصورت شے اس کے پاس نہیں تھی. آزادی کا نعرہ تھا, دنیا میں جو مقبول نعرہ تھا سائیں جیمس کے پاس تھا, ایک سندھی بیٹھا تھا. ڈیموکریسی کا نعرہ تھا سب سے بڑا دنیا میں, بھٹو صاحب بیٹھا تھا. مثلا بڑا لیفٹ کی بڑی سیاست تھی انقلاب کی, جام ثاقب بیٹھا تھا. اس نے بیچ میں سے اپنا راستہ نکالا, صفا نچلے کلاس, عورتوں, خواتین, بچوں کے اوپر اس نے کام کیا. اور وہ لاسٹ تک, وہ آپ دیکھو آخری بیمار ہونے سے پہلے کو سال مہینہ پہلے وہ عدم تشدد کی سیاست کا ایک امین تھا, اور زندہ مثال. الزام اگر اس کی شاگرد ونگ پہ لگتا تھا نا, SST پہ, بھائی اس نے کوئی کسی لڑکوں سے لڑا ہے, تو ان کو وہ سزا دیتا تھا. ان کے لیے وہ تھا کہ بھئی آپ کو مار کھانے آ کے آنا ہے, آپ کو کسی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ایاز لطیف اس کا بیٹا, ایاز لطیف پلی جو جب میران یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس کو روزانہ ان کے اوپر ظاہر شاگرد تنظیموں میں جھگڑا ہوتا تھا, JSN سے مار کے آتے تھے. تو سب نے کہا, پارٹی نے, بھائی پلیو صاحب آپ کا بیٹا ہے, لوگ مارتے ہیں. جی دوسرے بھی بیٹے میرے, سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یعنی بھلے روز مار کھائے, میرا بیٹا ہے مار کھائے مگر لڑے نہیں. بہت بڑا آدمی, بہت بڑا. میرا تو بڑا ان سے اٹیچمنٹ رہی, بڑی مجھے بہت بڑا پیار کرتا تھا, بہت بڑا پیار کرتا تھا. اچھا دو صحیح, نظریاتی دور کا خاتمہ ہوا, پھر آپ کراچی میں صحافت میں عملی طور پہ آ گئے. یہاں اس وقت کس طرح کا ماحول آپ کو ملا؟ کیونکہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں تو لاشیں گرتی تھیں, کوئی 50, 40, 41, 35 کی فگر روزانہ گرتی تھی. تو آپ کو ڈر نہیں ہوا کہ میں واپس حیدرآباد یا بدین چلا جاؤں؟ ادھر وہی صحافت بڑی مشکل چیز ہے. دیکھو ڈر تو تھا, مگر ہم سب جب کیونکہ اسی صحافتی راستے پہ نکل آئے تھے تو ہمیں جرنلزم ہی کرنا تھا. اور پہلے بار الیکٹرانک میڈیا آئی, اور پاکستان میں پہلے PTV ہوتی تھی, کوئی چینل نہیں تھا. IRY, KTN, انڈس, اخبارات کا دور تھا, پرنٹ میڈیا کا دور تھا, اور الیکٹرانک میڈیا نئی انٹری آئی تھی. تو اس وقت کراچی تو ظاہر ہے یہ کراچی نہیں تھی. کراچی میں مطلب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آج فاروق ستار ہمیں میڈیا میں کہتا ہے یار میری پریس کانفرنس میں آؤ. صرف ایک افواہ چلا کہ فاروق ستار پہ حملہ ہوا ہے کراچی میں. میں زینب مارکیٹ میں کھڑا تھا, یوں شٹر بند ہوئے, اور شارع فیصل میں لوگ گاڑیاں چھوڑ کے گھروں کی طرف بھاگے, جہاں ٹریفک جام ہوئی کہ ان کو حملہ ہوا ہے, اب پتہ نہیں کراچی میں کیا ہو جائے گا. اچھا. روز کراچی میں لاش ہوتے تھے, اور کراچی میں وہ جس طرح چاہتے تھے, چاہتے تھے, گھر میں, گلی میں, محلے میں وہ داخل ہو جاتے تھے. لوگوں کے سامنے دکانیں جس ٹائم چاہیں, جتنے دیر دکانیں بند کریں. اخباروں میں بھئی پریس ریلیز آنا ہے, جنگ جیسی اخبار رک جاتی تھی, بھئی آدھا گھنٹہ روکو, پریس ریلیز آنی ہے. وہ پریس ریلیز چھپنے کے لیے, یعنی وہ صبح اخبار خالی نہیں جائے, ڈان جیسی اخبار کو روک دیتے تھے. پرنٹ میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا میں جتنی دیر ان کا بانی متحدہ کا بات کرتا تھا, بیچ میں وہ خاموش ہوتا تھا. بعد میں پتہ چلا وہ سو جاتا تھا. خود ان کے جب توڑ پھوڑ ہوئی تو اچھا وہ سو گیا. نیوز کاسٹر آپ کو دوسری خبر نہیں پاکستان کی دے گی, 3 گھنٹے 4 گھنٹے اگر وہ بات کرنا چاہے تو وہ بات کرے. 5 مرتبہ بلاتے تھے 90 صبح 12 بجے بلایا, پھر بولتے تھے بھائی سو گیا ہے, پھر ہم واپس آ جاتے تھے, پھر ہمیں فون آ جاتی تھی, پھر رات کو کبھی 1 بجے 12 بجے, بھائی 6 بجے, پھر رات کو 9 بجے, مجال پھر رات کو 12 بجے. مجال ہے. اس دور میں ہم بائیکاٹ بھی کرتے تھے دوسرے سیاستدانوں کے پاس. آج کل بائیکاٹ کا رواج نہیں ہے, بائیکاٹ لفظ نہیں تھا, تصور نہیں تھا. وہ کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے.
کہ آپ اٹھ کے وہ باہر جاؤ بلا کہیں ہوٹل ووٹل میں جا موقع چوک کے قریب کریم آباد اس طرح کو بریانی کھا کے آ جاؤ یا کسی تلاشی دے کے پھر اندر جاؤ اور ساری چیزیں پوری تلاشی لیتے تھے, پورو بٹھا دیتے تھے. پھر جب پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی وہ نکالنے دیتے. میرے ایک سوال کی ہمت نہیں ہوتی تھی حمید صاحب. آج کل ہم سیاستدانوں سے آپ اس طرح کتنے سوال کرتے ہیں, کبھی کوئی ہم بھی مت کر لیتے ہیں. میں نے ایک دن صرف سوال کیا, میں بائک پہ تھا, میں نکلا 90 سے عزیز آباد میں, مجھے فون آئی کہ آپ نے بھائی سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے یا نہیں. میں نے کہا میں ہو گیا, میں سمجھ گیا کہ مطمئن کیا ہونا ہے. اچھا اس وقت میں گلشن اقبال تیراڑی میں رہتا تھا. یہ میرا بیٹا جاوید جو ہے وہ لٹل ہارٹ میں پڑھتا تھا KG میں. تو آپ گلشن تیراڑی میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کوئی مسئلہ ہو ہمارا سیکٹر ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ. تیسرا سوال مجھے ہوا کہ آپ کا وہ بیٹا لٹل ہارٹ میں پڑھتا ہے, فیس بھی اس کا معاملہ ہو تو ہمیں بتانا. یہ نہیں میں گھر پہنچا پوری ایک صحافی کی ان کے پاس ڈیٹیلز ہر چیز. میں پہنچا ہوں گھر رات کو 1 بجے, 2 لوگ دوسرے بنگلے سے چھلانگ لگا کر آ گئے پسٹل ہاتھ میں. تو میں ڈرا, میری وائف بھی, اور میں نے کہا کیا کون ہو کون, میں نے سمجھا ڈکیتی والے ہیں. بولا نہیں ادھر ایک ڈاکو ہے ڈکیتی کر کے بھاگا تھا, وہ ادھر گھسا ہے, ہم اس کو ہم سیکٹر سے آئے ہیں, آپ ٹینشن نہیں اٹھائیں. 2 گھنٹے بیٹھے رہے. پھر میں سنالا عباسی TPO تھا اس وقت گلشن اقبال میں. پھر میں نے جیسے ہی ختم ہوا, ان 2 انسٹا فون آ گئی تھی, میں نے اس کو فون کیا, اس نے پولیس سے موبائلیں بھیجی. پھر میرے بھائی جیلوں میں رہے تھے کچھ عرصہ, تو 2-3 اس کے دوست تھے, ان کو انہوں نے خالد ڈال میاں کو, اور ایک وہ جو جانو آرائی تھا وہ یہاں رہتا تھا کہ زمان جانو آرائی وہ جو 30 والا, وہ صبح آئے. پھر انہوں نے بولا علاقہ شفٹ کرو. پھر سعید غنی اس وقت انفارمیشن سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے, تو اس نے کہا کہ میرے علاقے میں آ جاؤ. اس FX کار تھی اس کی, پھر مجھے لینے آیا. پھر مسرت نیازی پیپلز پارٹی کی لیڈیز ونگ کی ہے, انہوں نے اپنا گھر دیا. پھر میں نے وہ علاقہ چھوڑا, آپ نے میں نے چھوڑا. اس طرح سارے صحافیوں کو, میڈیا کو, کراچی 12 میں نے اکھیوں آنکھوں سے دیکھا کس طرح ایئرپورٹ جہازوں پہ بیٹھ کے پہنچ گئے تھے. سارا شارہ فیصل جو تھا اس پہ فائرنگ, لاش گر رہے تھے. ظفر اقبال جھگڑا نواز علی کا تھا, اس کا جلوس, پیپلز پارٹی کا جلوس کو روکا. رضا ربانی, فہمیدہ اپنا جو مرزا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ہے, ڈاکٹر فہمیدہ, وہ سب لوگوں کو انہوں نے روکا, بڑا مارا. ایک تکلیف دہ دور بھی رہا ہے اس میں, بالکل. اچھا دو صحیح یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے رسول بخش پھلیو صاحب کا ذکر کیا, اسی طرح سندھ کے کچھ اور بڑے اچھے سیاستدان رہے, ان سے آپ کی بڑی قربتیں بھی رہیں. پیر صاحب بگارا صاحب, بڑے پیر علی مردان شاہ صاحب, ان کے ساتھ بھی پریس کانفرنسز میں آپ گئے, اور کہ وہ کیسے تھے, اور اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کوئی, کیونکہ بڑے خوش مزاج ہوتے تھے وہ, بڑی دل والے تھے, اور بڑی اسٹڈی تھی اس کی. اور پیر اور اس طرح کی گدی نشینیں کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو حسن مصطفیٰ نے سب نے لکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایسی بڑی جدید لائبریری نہیں تھی جو پیر صاحب پاگار کی تھی. اور وہ پریس کانفرنس کا اس کا اپنا انداز ہوتا تھا نا. وہ کوئی سیاستدانوں سے ملنے آتا تھا تو اسی وقت میڈیا کو ساتھ بٹھاتا تھا. اس طرح نہیں ملاقات ختم ہو جائے پھر آ کے باہر بات کر دے, جس طرح آج کل ہوتا ہے, بھائی آپ باہر ہو, کیمرہ کھلی ہوتی, ملاقات میں بیٹھا تھے سب کو. جس کو شکر رشید آیا, وہ فیڈرل منسٹر تھا, اس کو بولا کیا کیوں آیا, وہ بولا آپ سے سر دعا لینے ملنے, دعا لے لی اب جاؤ. مطلب اس طرح ہے جو وہ ساری کیمرہ ہوں گے سامنے. چودھری شجاعت پرائم منسٹر تھا, اور ہم پہنچے, اس نے کوئی 10-15 منٹ لیٹ کی. ارباب غلام چیف منسٹر تھا, اور اس کابینہ میں مشاہد حسین بھی تھا. تو اس نے پوچھا بھائی یہ 6 بج گئے, کب آنا تھا. اس نے ڈاکٹر کریم راجپر سے, وہ کریم جو اس کا تھا, اس سے پوچھا, ڈاکٹر اس کا جو پریس سیکرٹری تھا کلیم سے پہلے, اس کو انہوں نے پوچھا کہ وہ سر 6 بجے گا. جی تو 6:10 بج گئے, مجھے اوپر کھیلنے کا ٹائم میرا آ گیا. ایسے کر کے اوپر چڑھا. پیر صاحب سیڑھی پہ قدم رکھا, اور گیٹ سے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ داخل رہا, اور 15 منٹ تک پرائم منسٹر گاڑی میں بیٹھا رہا. وہ فقیر جو پٹکا باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹوپی والے, انہوں نے پیر صاحب کا ٹائم ختم کیا, مطلب اب اوپر پیر صاحب کے پاس سمجھ گئے, واپس چلے گئے. وہ پرائم منسٹر رکا, پھر دوسرے دن ٹائم لے کے ان سے جو ہے کتنے بڑے لوگ تھے, کتنے بڑے لوگ تھے, بڑی دل کا آدمی تھا, سچ ہر بات منہ پہ تھا. مطلب میں بشیر قریشی سے ملاقات کروں, بشیر قریشی کو اس نے جو پیار دیا, محبت دی, ہم نے سمجھا کہ یار جس کے لوگ ہیں شاید پیر صاحب سیاستدانوں کو عزت دیتا ہے. بشیر خان کو بٹھایا, بولا اب آپ ہی ہو, بس میں تو بیٹھا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہے, سب چیزیں دیکھنی ہے.
اس کو پچھا مطلب باہر نوجوانوں چھوڑنے آیا. کو انکریج کرنا یہ بہت بڑی بات. وہ سب کے سامنے ملاقاتیں کرتا تھا, سب کے بالکل جو اس کو منہ میں آتا تھا, نواز شریف کے لیے بولنا ہو, حکومت کے لیے بولنا ہو, زرداری صاحب کے لیے بولنا ہو, ارباب رحیم کے لیے کالا کباب بولنا ہو, پھر وہ مشہور ہو گیا. ہر میں چاہوں کہ اسمبلی جب بنی محترمہ کی شہادت کے بعد, اور اس سے پہلے جب اسمبلی بنی تھی جس میں ارباب رحیم چیف منسٹر تھا, تو شازیہ مری اور سسوی پلیجو اور اس طرح فرین مغل اس طرح کی عورتیں بیٹھ کے کہاں بولتی تھی, جیسے ارباب کو چھیڑنے کے کہاں بولتی تھی, اور وہ غصے میں آ جاتا تھا, نکل جاتا تھا. ایک جملہ اس بول دیا اس نے, وہ کالا کبا, وہ آخر تک وہ آج تک پیچھا کرتا ہے, آج تک پیچھا کرتا ہے, آج تک لوگ بولتے ہیں. ہاں اچھا دودو سائیں, آپ نے پیپلز پارٹی کو مشکل ادوار میں بھی دیکھا, جب نثار کھڑو اپوزیشن لیڈر تھے, قائم علی شاہ اپوزیشن لیڈر تھے, پھر لیاقت جتوئی کا دور آیا, جام صادق کا دور آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی پیپلز پارٹی اس وقت کی پیپلز پارٹی, اس میں کوئی فرق ہے؟ کافی, بہت. وہ پارٹی ماس سے زیادہ جڑی ہوئی تھی. کس سے؟ ماس سے, لوگوں سے تھے, مطلب کارکنان سے, عوام سے, لوگوں سے. کی جو بات ہوتی تھی وہ فرسٹ ہوتی تھی, یعنی وزیر نہیں ہوتا تھا, نوکریاں ہوتی تھی تو تل کے صدر, ڈسٹرکٹ صدر, وہ ان کو طے ہوتا تھا, ڈیولپمنٹ کے کام وہ طے ہوتے تھے. یوں تک کہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, جب محترمہ واپس آئی تو علی قائد صاحب نے مجھے کہا کہ یار حاکم علی زرداری سے ٹائم لے, پوچھیں محترمہ کے ذہن میں کیا ہے, اس کے پاس انفارمیشن کیا ہوگی. تو ہم مشتاق نظامانی اس وقت سیکرٹری تھا حاکم علی زرداری کا, یہی زرداری ہاؤس ہو کلفٹن والا, ہم وہاں گئے تو علی قائد صاحب نے اس سے پوچھا حاکم علی زرداری بی بی کیا کرے, تو بولا یار بھٹو کی بیٹی ہے, مجھے کیا پتا کیا کرے گی, مجھے بالکل نہیں ہے. جی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں گیا اپنے نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں, وہاں کوئی گودام تھا, اس پہ کسی جالے کا قبضہ تھا. تو لوگوں نے کہا سر یہ خالی ہو جائے, ویپاری کو سہولت ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی. تو میں نے ڈی سی کو بولا یار یہ خالی کرا دو. جی دوسرے دن میں بلاول ہاؤس آیا, بی بی میٹنگ کر رہی تھی, تو مجھے جیسے دیکھا تو چپل بھی نہیں پہنا, آئی بابا آپ نے میرے کارکن کے سے گودام خالی کرا دیا ہے, اس کو آپ ڈی سی کو فون کرو, اس کو واپس کر دے. یعنی اس کارکن کی بے نظیر بھٹو تک اتنی اپروچ تھی, یا پیپلز پارٹی تک لیڈرشپ تھی کہ دوسرے ہی دن ڈائریکٹ حاکم علی زرداری کا فیصلہ تھا, مگر اس نے کہا کہ آپ اس کو کہہ دو. وہ نثار کھوڑو پولیٹیکلی طور تھے یہ, کیونکہ اقتدار سے باہر کی دوسری دنیا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی بیسیکلی اپوزیشن کی بڑی زبردست پارٹی رہی ہے, یعنی آپ دیکھو گے ایم آر ڈی طاقتور وہ اسی دور میں دکھائی دیتی ہے, کھیلتی ہے فل. یہ نثار کھوڑو صاحب والے جتنے بھی ہیں سائیکل, یہ اپوزیشن. اب 18 سال مسلسل اگر آپ اقتدار میں ہو تو آپ کے لیے بولنے یا وہ کرنے, لوگوں کے طبقات, بچے 18 سال بڑے. میری بیٹی جو ماریا ہے, آپ بھی اس سے ملتے ہیں, جب وہ بی بی کے چہلم میں پیدا ہوئی تھی. اب وہ اس نے انٹر کیا ہے, 18 سال کی عمر ہو گئی ہے. یعنی ایک بچہ پیدا ہو, وہ پھر ابھی وہ 2 سال تک اب اس پر ظاہر یہی ٹینیور ہوگا, وہ یونیورسٹی کے گریجویشن کے 2 سال تک پہنچے اور ایک ہی پارٹی حکومت میں ہو, تو پھر وہ ایشوز لوگوں کی امیدیں سب چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. چیزیں مطلب وہ بہتر نہیں ہو پائی ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھی. اور بھی ملاقاتیں کرتی تھی, ایزی ہوتا تھا. یہاں واپس آئی, اکبر بگٹی تہذت کے لیے واپس آئی, دوسری 2-4 جگہوں پہ بالاج کی تزل نواب خیر بخش مری کے پاس گئی, واپس آئی. پھر ہم جیسے جرنلسٹوں کو بلا کے پوچھتی تھی, اب میں گئی کہ اس کا کیا تھا, یہ میرا جلسہ میں نے کیا, اس میں کیا اچھا تھا, پارٹی کیسے جا رہی ہے آپ کی نظر میں, کوئی تجویز, کوئی بات, فیڈ بیک لیتی تھی. باہر ہم کھڑے ہوتے تھے بلاول ہاؤس نا, اس کو پتا ہے یار میری وجہ سے باہر کھڑے, نکل آتی تھی. ہم بیٹھے ہیں باہر کیمرہ لگا کے, آگے پوچھتی تھی کیا حال ہے, کیا ہے, آج ساری میٹنگ تھی, آپ کو پتا ہے یہ لوگ آئے تھے, کیا ہوتا, آپ کیا کہہ رہے ہو, اپنے کھانا کھایا نہیں کھایا. یعنی اتنی بڑی لیڈر تھی, میڈیا سے اس طرح رابطے میں تھی. اس وقت پیپلز پارٹی لیڈرشپ سے ظاہر اتنا پریس کانفرنس کے علاوہ ہماری کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں ہوتی ہیں یا کہ پروگرام میں ہوتی ہیں, وہ بھی فارمل ہوتی ہیں, کوئی اتنی خاص کچہری نہیں ہو سکتی کہ فیڈ بیک ہم دے سکیں, ہم اس اوپر بتا سکیں کہ بھائی یہ چیزیں کوئی بھی جرنلسٹ ہم بتا سکے. وہ چیزیں اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہیں, وہ پہلے تھی. اچھا دو صحیح, جام صادق علی کو بھی آپ نے دیکھا, اس کے مظالم پیپلز پارٹی والے جس کو, بلکہ وہ ان کے لیے خوف کی علامت بن گیا تھا. بڑی کیسا تھا؟ بڑی بلٹ میں تھا. یعنی یہ جو لوٹا لفظ ہے نا سیاست میں, یہ اس دور میں شروع ہوا. اچھا, جام صادق لوٹائزم کے بانی تھے. مطلب انہوں نے تھے, یہ حالے پٹو پہلے شامل ہوئے تھے, عبداللہ حالے پٹو, بشیر حالے پٹو بدین کے, انہوں نے تھے. اس کے بعد دوسرے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا تھا. پیجارو اور پولیس موبائل ساتھ بھیجتا تھا کہ بھائی اس میں بیٹھ کے آؤ یا اس میں بیٹھ کے آؤ.
پیس پارٹی کو اس نے توڑا. پھر وہ گرفتاریاں لوگوں کے اوپر بڑا ایک مشکل وقت اس نے قوم پرستوں کے لیے بھی کیا. پلیو صاحب نے اس کے دور میں لانگ مارچ شروع کی تھی سکھر سے, جام ساکی نے بھی کی تھی, وہ بڑی تشدد کیا. وہ جا کے آخر میں سی ایم ہاؤس کے سامنے پولیس نے روکا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ جام ساکی کے والد کا نام کامبو خان ہے, مگر میں تو اس نے کہا وہ کامبو خان کا بیٹا, میں بتاتا ہوں سندھی کے لوگوں کی دوسرا مزہ آ جائے, آپ یہ چیزیں نہیں کرو, یہ نہیں کرو, نام لے کے اس نے کہا تھا. بڑا مشکل وقت تھا جام ساکی, بڑا وہ تھا سخت آدمی. اس کے ایک پیون کا میں نے انٹرویو کیا جب چینل کے ٹی این نہیں آیا تو مجھے پتہ چلا جام مدد نے کہا کہ یہ جام صاحب کے ساتھ رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک واقعہ بتاؤ کہ جام صاحب کا مجھے یاد رکھوں. جس نے ایک دن بیگم صاحبہ ناراض ہوئی, جام صاحب سے لڑی, جام صادق علی کی وائف. اچھا, ان کی وائف. تو یہ غصے میں آیا, ادھر سے نکلے انیکسی میں آ کے بیٹھا سی ایم ہاؤس میں, اور مجھے بولتا ہے یہ چیزیں لے آؤ. میں لے آیا تو بولتا ہے فون میں لایا کہ الطاف حسین کو فون کیا کہ آپ کے اوپر حملے کا خطرہ ہے, اسی لیے آپ جو ہے وہ کہیں اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کو حملے کا خطرہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, بالکل ہو گیا. اس کو کر کے پھر ڈی آئی جی کو فون کیا کہ اس کو الطاف سے رابطہ کر کے 2-3 موبائلیں بھیج دو. تو اس کا نام مجھے بھول گیا ہوں, اس کا جو خاص بندہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بولتا ہے سر میں اکیلا ٹینشن کیوں اٹھاؤں, ساری رات الطاف حسین سوچتا رہے گا کہ کون میرے پر حملہ کرتا ہے, وہ بھی ٹینشن میری بےزتی ہوئی, میں ٹینشن میں رات گزاروں تو وہ بھی گزارے, ٹینشن میں گزارے. اور وہ پوری اخباروں میں لائنیں چپی دی, الطاف کے خطرہ, اسپتال داخل ہو گیا, بولا اسپتال میں سیکورٹی دوں گا, وہاں کوئی دہشت گرد نہیں آ سکیں گے, آپ جو ہے ادھر اپنے گھر سے نہ زیرو سے جو ہے ادھر چلے جائیں. تو اس طرح کا شرارتی بندہ بھی تھا, اس طرح کی بہت ساری شرارتیں کرتا تھا. اسماعیل راؤ بتاتا ہے ایک دن حیدرآباد سے ہم آ رہے تھے تو گل سینٹر میں, یہ عرفان گل منگسی والے, لابخش منگسی, رائلہ منگسی والوں کا, تو بتا یہ پلازا فلیٹ کس نے بنائے. تو میں نے یار کسی نے بتایا کہ سر یہ لابخش منگسی کے, عرفان گل منگسی, جی یہ ہم ان کے والد تھے. ہاں جی, یہ ہم کسے ہم اس کو بھول گئے جی. ہم وہاں سے یہاں پہنچے, پتہ چلا وہ لاکم میں تھا. لابخش منگسی جو تھا وہ حیدرآباد میں لاکم میں تھا. تو پوچھا اس کو ہم کیسے بھول گئے. تو یہ اسماعیل راؤ نے بتایا کہ میں خود اس کے ساتھ تھا اس وقت, وہ کابینہ میں تھا اسماعیل راؤ. اور یہ کیسے بچ گیا جی, ہم سے یہ کیسے بچ گیا جی. یہاں میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ لاکم میں پڑا. اچھا دو صحیح, پرنٹ میڈیا کا دور کیسا تھا, خبر کیسے تلاش کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دور ہی وہ تھا. خبر کے لیے آپ کو تصدیق کرنی ہے, پھر آپ کو اس کو سارا ڈیٹیل دینا ہے, پھر آپ کو آ کے ہاتھ سے بنانی ہے, پھر آپ کو صبح دیکھنی ہے کہ یہ سنگل کالم چھپی, ڈبل کالم چھپی, باکس چھپا, موقف بھی لینا ہے, موقف لازمی لینا ہے, آپ کو موقف لینا ہے. کوئی بھی واقعہ ہے اس کو آپ کو موقف لینا ہے. اور وہ لوگ اس وقت اخباریں لوگ پڑھتے تھے, اور گھروں میں اخباریں جاتی تھی, اسٹالوں پہ رشیں ہوتی تھی, ہوٹلوں میں اخباریں ہوتی تھی, مارکیٹس میں ہوتی تھی. اس کا فیڈ بیک جو تھا وہ زیادہ وہ تھا. اور غلط چھپ گئی تو آپ کو صبح تردید کی خبر بھی آپ کو جو ہے چھاپنی ہوتی ہے, تردید چھاپنی پڑتی تھی. باقاعدہ اخبارات تسلیم کرتے تھے کہ ہم سے, ہمارے نمائندے سے یہ خبر غلط چھپی ہے. آج نہیں, ڈٹ جاتے ہیں. اب ڈٹ جاتے ہیں. اب ہم ٹی وی پہ دے دی, چلو ٹھیک ہے, روک دیتے ہیں, ٹکر نکال دیتے ہیں, خبر روک دیتے ہیں, غلط ہے. مگر ہمیں نیوز کاسٹر آ کے نہیں بولتی ہے کہ 2-4 نے یہ خبر غلط دی, یا ہمیں سمرو نے دیا, XYZ کی ہمارے کسی رپورٹر نے دی. اس دور میں رپورٹر کے نام لے کے چھپا جاتا تھا کہ یہ ہمارے رپورٹر سے غلطی ہو گئی ہے, اور یہ خبر جو ہے وہ ہے. اور وہ یہ کیونکہ سندھی میڈیا کا دور میں نے اسٹارٹ جب کیا تو کاوش یہ ساری اخباریں آئی تو ایک نواں تھی, چینج تھی. یعنی ہمیں کاروکاری کے کیسز رپورٹ کرنے ہوتے تھے, ہم قبائلی جھگڑے بھی رپورٹ کرنے ہوتے تھے. ہمیں صرف وہ خبریں نہیں ہوتی, پانی کا کیس آپ کا پہلے بات کارا باغ ڈیم کا, تھل کینال کا, اس بات راجا کو مجھے پتہ ہے, یاد ہے کہ علی قاضی نے بھیجا کہ وہ جا کے اسٹوری بنا کے آ جاؤ. کالا باغ ڈیم پہ جرنلسٹ گئے تھے, سہیل سانگھی صاحب گیا تھا, جا کے کرنا پڑتا تھا. سہیل سانگھی صاحب کو کالا باغ ڈیم کی اس سائٹ پہ گیا تھا, اس نے وہاں اسٹوری جا کے فائل کی تھی, بڑی لیڈ چھپی تھی. تو وہ دور ایسا تھا کہ عروج تھا, اچانک سندھی میڈیا ایک اچھی ایک جذبہ تھا, ایک محنت ہوتی تھی, اور خبر کی وہ تلاش ہوتی تھی. یعنی لڑکی گھر سے بھاگتی تھی نا, پہلے چھپتا تھا بھائی وہ 2 کپڑوں میں نکل کے ایک اشتہار 100 روپے 50 روپے کا چھپتا تھا, مگر اس فیز میں اس کو چینج کر کے فرنٹ پہ خبر لے آئے. شائستہ عالمانی کا کیس, ارم فدا کا ودین میں اس کا کیس ہوا تھا, بہت سارے لڑکیاں. تو اس دور میں سندھی صحافت نے یہ بھی کیا کہ بھائی ایک ظاہر ہے بچے جوان, اپنے لازمی ہے کہ چاچا ماما کے نام, کے بوڑھے کے نام آپ کر دو اور وہ بیچاری چلی جائے, اس کا حق ہے. اگر وہ والدین نہیں مانتے ہیں, وہ اگر سماج سے ریزسٹ کرتی ہے, بغاوت کرتی ہے, تو وہ ایک خبر ہے,
اس کو ہم دھیان طلب میں کیوں چھاپیں گے، کیوں چھاپیں گے، وہ اپنے 2 کپڑوں سے آئی. تو سندھی صحافت بڑی انویسٹیگیٹ، سندھی کا اس دور میں ڈان بھی تمام بڑی چیز تھی، جنگ تھی، تھے 3 بڑے جو ادارے تھے، جو نوائے وقت لاہور سے تھی، اور بڑے جو ادارے تھے، تو بڑا ایک دور تھا. ایسی کوئی خبر جو آپ تک پہنچی ہو، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سوچتے ہوں کہ یار کاش یہ میں خبر اس وقت ٹائم پر فائل کر دیتا، بڑی خبر تھی؟ یار ایسی بہت تھی. ایک خبر یہ تھی کہ جب شائستہ آلمانی کو جو سردار رحیم بخش بوزدار تھا، اس نے وہاں جب نکالا تو اس کو کنگری ہاؤس پیر گوٹ وہ لے آئے تھے کہ بڑا خطرہ تھا، مہر سردار بیچ میں، اس وقت سندھ کے سردار بڑے تھے. اور میرے پاس یہ خبر آئی کہ وہ پیر گوٹ میں پیر پگاروں کی حویلی میں آئی ہے. میں نے علی کا سے ڈسکس کیا، اس نے کہا یار پیر پگاروں کے خلاف خبر، مریدین لاکھوں، یہ تو مسئلہ بنائیں گے، آگ جو ہے نا وہ ہو جائے گی، بڑا نہیں چھاپ. لیکن اگر چل جاتی تو تھی. مگر انہوں نے کیا کیا کہ پیر صاحب پگارو زندہ دل وہ اس طرح نہیں تھا خواتین کی بنا، اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی اس نے بولا بھی پسند ہی شادی کرو. قصر بی بی نے شادی کی تھی، جس نے آغا سراج صاحب کے بعد میں کی، اس سے پہلے تھی. دوسری بھی نے لاہور میں شادی کی، اور بیٹی نے شادی کی، اس کو فون پہ بتایا، یہ خود بتاتا تھا کہ میں نے بیٹوں کو بلایا کہ بھائی آپ ہی اپنی مرضی سے جیے، تو مجھے پتا ہے آپ کیسے جی رہے ہو. اس نے اپنی شادی کی ہے اور حق لگا کہ میری کھانا کھا کے پھر جائے گی. یعنی اگر پیر پگارو چاہتا، بہت سارے پیروں کی حویلی میں عورتیں بڑے روشن خیال تھے. تو اس نے اس کو تھا، رحیم بخش بوزدار اس کا آدمی تھا، اس نے پیر صاحب نے اس کو کہا کہ وہاں سے نکالو، بولو پیر پگارو کے پاس لے جاؤ، اور پیر پگارو کے گھر میں جا رہی ہے تو کون بیچ میں سے اس کو روک سکتا ہے کسی مثال ٹھیک طاقت. تو وہاں سے پھر اس نے کراچی شائستہ آلمانی کو پہنچایا تھا. کوئی ایسی بڑی خبر جو آج بھی محسوس ہوتا ہو کہ یار یہ میرے کریڈٹ کی بڑی خبر؟ یار میں نے ذوالفقار مرزا ریزائن کرا تھا، یہ میں نے خبر دی، مجھے کہا کہ مرغاؤں کے، میں نے کہا وہ اس نے بدین میں میٹنگ بلائی ہے اور یہ وہاں سے نکلے گا حیدرآباد میں، کراچی پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس کر کے وہ ساری چیزیں جو مشہور پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ خبر میں نے بریک کی. بولا نہیں، میں تھوڑی دیر روکی، پھر میں نے فون پہ کنفرم کرائی. میرا جو ایڈیٹر تھا، جو ہمارا CEO تھا، اس کو قائم علی شاہ کو چیف منسٹر بنا رہے تھے. میں نے خبر دی تو سب نے کہا نثار کھوڑ بن رہا ہے. میں نے کہا نہیں، قائم علی شاہ بن رہا ہے. قائم علی شاہ کو ہٹایا جا رہا تھا. فرسٹ خبر میں نے بریک کی تھی کہ مراد علی شاہ کو، وہ خبر مجھے دبئی سے ملی. جیسے فیصلہ ہوا، مراد علی شاہ پیر صاحب وغیرہ جو موجودہ پیر صاحب اس سے ملنے گیا، تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا جماعتی پیر صاحب جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ قائم علی شاہ کو ہٹا رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں، حمایت کے لیے گیا ہے، دعا لینے کے لیے. دعا لینے گیا. کیونکہ پیر صاحب نے اسے کہا کہ مبارک ہو، وہ میرا گاؤں کا ہے، خیر پور کا، اور آپ میرے دوست کے ہو اور دوست رہا ہو، آپ عبداللہ شاہ کے بیٹے ہو، تو مجھے خوشی ہے آپ ہو رہے ہو. یہ ساری گفتگو ہوئی. میں نے خبر دی، علی قاری صاحب نے کہا یار کنفرم کرو CM کی چینج ہے. میں نے کہا سر میں خبر میں چلائی، پھر مجھے حبیب بلوچ تھا جیو میں، پھر اس نے مجھے بولا کنفرم ہے. میں نے کہا کنفرم ہے. میں نے چلا دی اسکرین پہ آگے، پھر آہستہ آہستہ چینلز نے چلائی. تو اس طرح کی خبریں پولیٹیکل بیٹ کی. بٹو نظام کی خبر، ہاں سب سے بڑی خبر جس کو میں کہہ رہا ہوں، گورنر صاحب یاد آ گیا بٹو نظام پہ. گورنر ہاؤس میں میٹنگ چل رہی تھی، بارش پڑ رہی تھی رات کے 2 بجے. تو بعد گورنر تھے اس رات کا 1:30-2 بجے سارے جنرل جانے لگے. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے. اب بیزار ہو کے میں نکلنے والا ہی تھا جب یہ باہر نکلے. میں نے کہا سر کیا پوچھا ہے کیا؟ تو 1-2 چینل رپورٹرس وہ تھے، تو ہم نے پوچھا. انہوں نے بولا یہ نظام وہاں لا رہے ہیں لوگ، کراچی میں یہ ہے اور باقی سندھ میں یہ ہے، جس کو بٹو نظام پہ سندھ میں باغ لگی. میں نے KTN پہ وہ خبر جو ہے وہ وہاں تھی. علی صاحب نے پوچھا کنفرم. میں نے کہا شارٹ ہے، کیمرہ کے سامنے انہوں نے بولا ہے. پھر اس پہ ساری رات وہ چینل کھیلے. سندھی میڈیا، اس کے اردو میڈیا میں تو زیادہ فوکس نہیں کیا. دوسرے دن صبح سے آگ لگی ہوئی تھی، آگ سندھ میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. تو اس طرح کی خبریں. نواب اکبر بگٹی کہ رپورٹنگ میں، اور کس طرح منظور کروایا تھا یا سمرو آئی رڑیاں مار کے، رڑیاں اندر وہ بیٹھا تھا فیڈرل منسٹر، وہ کیا تھا جو بعد میں لا منسٹر بننا تھا، چھوڑ کے چلے گئے. وہ آیا تھا. اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ راضی کیا تھا بھائی MQM کو راضی کرنا ہے، کراچی کے لیے الگ ہو لوکل گورنمنٹ نظام، باقی سندھ کے لیے جو الگ ہو. مگر لوگوں نے اس وقت دیکھو سندھ کی تقسیم بات ہو رہی ہے. میں کل بھی کسی کچہری میں کر رہا تھا. ہاں یہ کیا نئے صوبے اور تقسیم کی باتیں، اس پر کیا کہیں؟ سندھ ایسی نہیں ہے جس کو یہ کیوں نہ کریں دلیل دینا. دیکھو ہزاروں سالوں سے ایک وحدت ہے، ایک ہے پاکستان کی بانی
جو ہے سندھ ہے سندھ اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے بھی پنجاب میں، پنجاب نے نہیں کیا تھا آپ کے پاکستان کی حمایت میں، اس وقت بلوچستان صوبہ نہیں تھا، کلات ریاست تھی اور تو ٹکڑے تھے، کے پی کے میں بھی بعد میں جا کے اس کی پراؤنس کی ایک حیثیت بنی تھی، پہلے وہ سرحدی صوبہ ایسے ہی کہتے تھے، فراہم کرتے تھے، سرحد صوبہ سندھ کی تھی، قائد اعظم یہاں تھا، سائیں جی ایم سے نے ریزولوشن پسند کی تھی، ساری جو ایکٹیویٹیز ہوئی تھی وہ پوری سندھ میں ہوئی تھی، اور ایک نیشن ہے، ان کی وحدت ہے، ایک زبان بولنے والی قوم ہے. دیکھو بلوچستان کا ایشو دوسرا ہے، اس میں کوئٹہ سے آگے پختون رہتے ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں. سرائے کی بیلٹ کا ایشو دوسرا ہے کہ صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں. یہ تو ایک ہی لینگویج ایک کے ہیں نا، آپ کے جو لوگ آئے ان کو بھی انہوں نے ویلکم کیا. مگر سندھ کی تقسیم ایسی آسان نہیں ہے. یہ جزیرے ہیں نا آپ کے ننگی مولار بیٹ، آپ نے رپورٹ کیے ہیں، 12,000 ایکڑ زمین ہے. مشرف سے لے کے زور لگا کے حکومت بیٹھی ہے، وہ توڑ نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے. بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس کے ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں بلڈروں کے پاس. سندھ کے لوگوں نے کہا نہیں، کالا باغ ڈیم سندھ کے لوگوں نے کہا نہیں، جو بھی سندھ کے لوگوں نے کہا ہے یہ چیزیں نہیں، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ پولیٹیکلی طور سندھ باشعور ہے. اس 3 چیزوں میں سندھی کوئی ذات پات کا سیاست کا فرق نہیں ہوتا ہے. لینگویج کا ایشو ہو، آپ کی سندھ کی جو ہے وحدت کا ایشو ہو، سندھ کے پانی کا ایشو ہو، اس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ہو، جی سندھ کا ہو، عوامی تحریک کا ہو، کمیونسٹ پارٹی کا ہو، سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان. اچھا دوسری سندھ میں قوم پرست سیاست جو ہے وہ زوال پذیر میں تو کہوں گا، کیونکہ وہ دور جو قوم پرست سیاست کا تھا کہ بڑے بڑے مطالبات پہ احتجاج کر کے ریلیاں نکال کے وہ اپنے مطالبات منوا لیتے تھے، لیکن آج وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے، زوال کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو ایک تو انٹرنیشنلی جو نیشنل موومنٹ سے تھی، جدوجہدیں تھی، وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی. دوسرا کہ سندھ کی خوش نصیبی تھی کہ جی ایم صاحب سے لے کے رسول عشق پلی جو تک، آخر میں بشیر خان قریشی تک ایسے لیڈر تھے کہ وہ ان کا ماس سے لوگوں سے بہت رابطہ تھا، اور لوگوں میں ان کا یعنی ان کا سب کچھ سندھ تھا، اور وہ سارا فوکس جو ہے اس پہ مسلسل وہ کرتے آ رہے تھے. اچھا دوسرا جو چیز تھی، ان لوگوں کے جانے سے بھی بڑا خیال پیدا ہوا. یعنی اتنا تھا کہ آپ دیکھو، مطلب کس کے جانے سے؟ سائیں جی ایم صاحب کے جانے کے بعد نیشنل ہوا، پلیو صاحب کے بعد، پھر بشیر خان کے جانے کے بعد ایک بڑے جو نام تھے، خلا پیدا ہوا ہے. اچھا دوسرا آپس میں اختلاف ہوتے تھے، میں اکٹھے ہو جاتے تھے، یعنی 1 یونٹ میں اکٹھے ہو گئے سب، ایم آر ڈی میں اکٹھے ہو گئے، اینٹی کالا باغ ڈیم ایکشن کمیٹی میں اکٹھے ہوئے، اینٹی گریٹ تھر کینال کمیٹی میں اکٹھے ہو گئے. پھر جو دوسری نیلام بند کرو، سندھی زبان کی طے موومنٹیں چلی تھی کہ بھائی ووٹر لسٹیں سندھی میں، شناختی کارڈ ہمارے بنتے ہیں، باقی پاکستان میں کسی کے نہیں بنتے، ہمارے سندھی میں بنتے ہیں ووٹر لسٹیں، ان میں سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. سندھ کی تقسیم کے ایشو پہ سندھ کراچی میں جو گاؤں تھے جن کے اوپر ہمیں شامل ہوتے تھے، قدیم گاؤں ضلع جو لوگ رہتے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. اس وقت ان میں وہ چیزیں مجھے نظر نہیں آتی. ابھی اسی صورتحال میں ایکشن کمیٹی بننی چاہیے تھی. ایک دن نواز شریف نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کالا باغ ڈیم بن رہا ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد قادر منگسی، بشیر خان قریشی، رسول عشق پلیو صاحب، یہ سب جام ساکی سب حیدرآباد پریس کلب میں اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور احتجاج. اور راشد محمود سورہ جو خالد محمود سورہ والد تھا، وہ مذہبی تھا، وہ بھی آ کے اسی ایونٹ میں پریس کلب کے سامنے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ساتھ دینے کا اعلان کیا اور کیا وہ آ گیا اس احتجاج میں شریک ہوا. جو دوسرے دن انہوں نے احتجاج کا اناؤنس کی پریس کانفرنس میں، وہ مظاہرہ میں نے خود رپورٹ کیا تھا، اس میں سب اکٹھے تھے. اس وقت اتنا بڑا سندھ کی تقسیم کا ایشو ہو رہا ہے، یا بیچ میں وہ ایشو ہوا تھا کینالوں کا، مگر دیکھو ایک ایکشن کمیٹی کوئی چیز بن نہیں سکی. یہ ہماری بد نصیبی ہے. جو لوگ ہیں ان کو اپنے جو وجہ میرے خیال میں انا پرستی ہے لیڈران کی، کہ ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ چیز نہیں رہی. مطلب میں خود بھی اور کوئی تب میں صاحب نہیں تھی، ایک دوسرے کو پہلے برداشت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. جام ساکی، پلیو صاحب، سائیں جی ایم صاحب ایک دوسرے کے خلاف کتاب لکھتے تھے، بک لکھتے تھے، پمفلیٹ لکھتے تھے، آرٹیکل لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، لکھت میں، ریکارڈنگ میں، دستاویزی طور. بھائی اس سے مجھے اختلاف ہے. آج وہ نہیں، آج خالی باتیں ہو جاتی ہیں، تقریریں ہو جاتی ہیں. اسماعیل راہو کے والد صاحب شہید فاضل راہو کیسا تھا؟ بڑا لیڈر، کسانوں کے حوالے سے شہید کیا. وہ ایک بڑی سازش ہوئی تھی. ایک بندے کو تو ایسے کھڑا کیا گیا تھا جو فاضل چانگ تھا کہ بھائی آپ کی جو تھی منگیتر تھی اس کا رشتہ اس نے توڑوایا یا فیصلہ اس کے کیا تھا. پیچھے وہاں تیل گیس کمپنی آئی تھی اور پہلی حالی سب سے بڑی کانفرنس ضیاء کے خلاف وہاں ہوئی تھی. فاضل راؤ نے نیلام بند کرو تحریک شروع کی تھی، رسپلیو صاحب نے، انہوں نے مل کے اور کسان اکٹھے کیے تھے، اور پھر راؤکی سے حیدرآباد تک کا مارچ کیا تھا.
फिर उन किसानों को तेल कंपनियों में भाई बैलगाड़ी जो है वो भी उसको तनख्वाह पे आप रखेंगे, सामान ढोना है हैदराबाद से, तो वो जो ढगा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, उस पर आप लेके आओगे, ट्रक लेके नहीं आओ, क्योंकि किसान फिर कहाँ जाएगा। बड़ी उन्होंने मूवमेंट की, फिर ज़्यादौर, फिर MRD, खुद जेल में मच जेल में रहा। मंजूर वसाण वाले सारे अयास उमर वाले कहते हैं कि हम वहाँ उस वक्त था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब सखर में आई थी तो ये जेल में था, इतनी गर्मी थी कि इसने कहा कि मैं बीबी बेनज़ीर खुद कहती थी जब वो आई थी राहु की, कि उन्होंने कहा कि नहीं आप ये पानी जो है बर्फ़ जी की जो है नादी है ये आप रखो, क्योंकि इतनी गर्मी है, क्योंकि ऐसी वैसी पखे तो वो रखते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर ने कहा मैं आपकी तरह कैदी हूँ, मैं नहीं रखूँगा। तो बड़ा लीडर था, उनकी साजिश के पीछे, शहादत के पीछे बड़ा एक वो था, बड़ी साजिश। अमृत के दौर की एक साजिश थी उनके पीछे, बिल्कुल के पीछे थे। फिर तेल कंपनियाँ थी, फिर पूरी थी कि एक बड़े लीडर मंजर हटाना थे, क्योंकि पलियो साहब उस ज़माने में इंटेलेक्चुअल मुआज में ज़्यादा एक्टिव होता था, किसानों में उनमें ज़्यादा फादल साहब होता था, और थोड़ी ज़मींदारी भी थी। इलेक्शन में MP सीट पे भी लड़ता था, ज़िले काउंसिल में मीर एजाज से लड़ा था, मशहूर है, उन्होंने कुर्सी उठा के उसको मारा था कि लड़ पड़ता था। और थोड़ा ज़मींदारी वगैरह पार्टी के फंड जो होते थे उस वक्त की अवामी तहरीक, ज़्यादातर फादल साहब था। यही इस्माइल साहब कहता है कि जेल में होते थे तो मैं वहाँ खाना पहुँचाने जाता था। इनकी फैमिलियाँ, पलियो साहब की बहनें, बेटियाँ फादल साहब की MRD में जेल में होती थी। तो एक बड़ा लीडर था, उनको मंजर से हटाना था, उनको मंजर से हटाना था। अच्छा दो सही 18 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को सिंध में, आप क्या समझते हैं कि वो डिलीवर कर पाई है कि नहीं कर पाई, या मुश्किल वक्त फिर देखेगी? देखो जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। यानी अगर फोकस करते, मिसाल तौर अब मोटरवे का इशू उठाते ना, फीडर में हम पीपल्स पार्टी भी थी उस दौर में, अगर कोशिश करते हैं, मगर उस टाइम देखो कोशिशें इस तरह की नहीं हुई। कुछ शोबे जिस तरह हेल्थ है, कुछ इश्यूज़ हैं, उनमें इन्होंने किया। पीपल्स पार्टी नौकरियाँ देती है, वो एक उसके दौर में मिलती हैं हमेशा, वो एक पॉजिटिव पास आया कि रोज़गार लोगों को मिला। बड़े इश्यूज़ पे जब इस्लामाबाद में सिंध के इश्यूज़ आते हैं तो वो स्टैंड लेते हैं। इस वक्त सिंध की तकसीम देखो, दूसरे इश्यूज़ में लेते हैं। मगर वो जो अगर सिंध जिस तरह डेवलपमेंट हम पंजाब में देख रहे हैं ना, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर आता है उसका फर्स्ट फोकस ये होता है कि भाई मैं पहले वाले से ज़्यादा काम करूँ, बेहतर काम करूँ, भले नवाज लीग का हो न हो, मुस्लिम लीग काफ का हो, वो खर से लेके आपको वट्टू से लेके आपको चौधरी जो परवेज़ लाही से लेके जो जितने भी आए थे, दोस्त मोहम्मद खुसा आए थे, तो लोग होते थे हमारे यहाँ। वो मास में जो डेवलपमेंट हो या लोगों की हालत देख के हम समझे कि तरक्की हुई है, वो नहीं। आप गांव में जाओ, तुम जाओ, आप अस्पताल डिस्पेंसरी में जाओ, अब वहाँ के रोड गांव के देखो, स्कूलों की हालत आप जाके गाँव मतलब आप समझते हैं कि पंजाब सिंध से बेहतर हो गया है? पंजाब बेहतर हुआ। इसकी एक वजह जो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं, बताते हैं कि वफाक का भी 50% बजट उस तरफ, मतलब जो डेवलपमेंट बजट है वो लाहौर में खर्च होता है, पंजाब का भी बजट वहीं पे खर्च होता है, इसी वजह से लाहौर थोड़ा ज़्यादा ये बिल्कुल दोस्त है। पंजाब पूरा फोकस उनका ये होता है, जो फीडर में गवर्नमेंट आती है, ख़ास तौर मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर आ जाए, या काफ लीग की, या इस तरह की जो ज़िया के दौर में, मुशर्रफ के दौर में जो डिक्टेटर आते हैं, वो भी फोकस पंजाब पे करते हैं, उनकी सारा फोकस होता है। फिर ये वाला सारा टेन्योर जो है उसमें भी होता है। दूसरी ADP वहाँ है, एग्रीकल्चर पूरी है, पानी सबसे ज़्यादा हमारा भी वो ले जाते हैं, और एग्रीकल्चर उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। ज़ेर ज़मीन उनके पास पानी हमारे पास नहीं है, हम समुद्र के किनारे पे हैं, इसलिए हम छोटा सा ज़मीन में होते हैं, खारा पानी जो है वो एग्रीकल्चर के इस्तेमाल लायक नहीं होता है, वो ट्यूबवेल लगा के एग्रीकल्चर करते हैं। फिर इंडस्ट्री एक साजिश के तहत यहाँ से शिफ्ट हुई। कराची की कीमत पे आप देखो, फैसलाबाद बनी, दूसरे इनके सनती जोन बने, कोटड़ी से नूरियाबाद से भी फैक्ट्रियाँ शिफ्ट करके उन्होंने वो ले गए वहाँ पंजाब। अच्छा। यानी इस तरह की उस दौर में खुद ये क्या ये भी कोई साजिश थी, क्या था? बिल्कुल साजिश थी। स्टील मिल को उन्होंने तबाह किया, इस तरह के बड़े सनती जोन जो थे वो उन्होंने ख़त्म किया, पूरी इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ की। फिर वो ड्राई पोर्ट बनाया। हर दुनिया में ड्राई पोर्ट दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हाँ। पोर्ट है इधर, समुद्र इधर, आप बोलो इधर से सामान लेके फैसलाबाद में जाके हम टैक्स लें या वो उसका वहाँ करेंगे, वो ड्राई पोर्ट हमारा उधर है। कोई बनती है कोई चीज़ की दुनिया में किस तरह हो कि समुद्र के किनारे पे रास्ते हमारे इस्तेमाल हो, सदियों से हमारा समुद्र हमारा हो, आज का नहीं है। देखो ये कोई पाकिस्तान बनने के बाद हमारी पोर्टें हैं, शिपिंग नहीं है, पूरी दुनिया से हमारा जो बिज़नेस था सदियों से, पूरा लतीफ़ सुर सामुंडी सब चीज़ें हमारी जो है। आप देखो उस दौर में भी हमारे बड़ी थी केटी बंदर, आप पूरे समुद्र में जाओ आपको बंदर मिलेंगे, बंदर यानी पोर्ट।
कराची बंदर से लेके आप जाओ, फिर अली बंदर, शाह बंदर, केटी बंदर, इस तरह जाते। और सोखी बंदर जो राजस्थान उनमें गुजरात में है, वो भी सिंध, उस वक्त कच्छ भुज सिंध था, तो सोखी बंदर तक ये सारी हमारी पोर्ट थी, जहाँ से दुनिया से जितने सिंध में हमारे आए थे वो समुद्र के ज़रिए आए थे। और इसी पोर्ट पे उतर के उन्होंने ठट्ठा पे, सिंध पे कब्जे किए, बोरचो कल आए, अरगून आए, तुर्खान आए, मंगोल आए, तो ये सब चीज़ें थी। वो अब अभी पोर्ट उनके कंट्रोल में है। पोर्ट के टैक्स जो वसील है वो पंजाब पे खर्च होते हैं। अभी वो कहते हैं फीडर का इशू है, हमारा है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पोर्ट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आपने सिंध के साथ जो पानी के सिलसिले में ज़्यादतियाँ होती हैं उसको रिपोर्ट भी किया है और अमली तौर पे भी देखा है जाके, ख़ास तौर पे जो आप लॉन्ग मार्च का आपने जिक्र किया, पलीजो साहब वाले, जाम साकी वाले, तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है? ये ख़त्म होंगे या तकरीबन? पाकिस्तान बनने से पहले भी ये इशू थे, राव कमीशन, फलां कमीशन, एक बड़ा हिस्ट्री है। सिंध से जब बम्बई के अलग करने की मूवमेंट चल रही थी तो बहुत सारे सिंधी हिंदू लीडर थे उस दौर में। उन्होंने कहा कि उसको बम्बई से आप अलग नहीं करो क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, हमारा पानी ले जाएगा। यानी उस दौर में भी दलील दिया था, ये सोच थी। उस दौर में पानी का इशू जो है वो पंजाब उस दौर में लेता था। देखो आपने पाकिस्तान बनने के बाद जो हम जिसको सिंध-तास मुआहदा कहते हैं, उसमें पंजाब ने अपने दरिया बेच दिए उस साइड वाले। जो दरिया सिंध में आके बहते हैं, दरिया शामिल होते हैं, जो इंडस जो पानी का निज़ाम है उसमें वो हिस्सा ले गए। और उसके बाद उन्होंने फ्लड कनाल जो थे, सिर्फ फ्लड के दिनों में, सैलाब के दिनों में उनको ओपन करना था, वो आपको 12 महीने करते हैं। 12 महीने चलते हैं पानी सारा पूरा जो है वो आपका वो ले जाता है। आज तक वो है। अभी एक कैनाल की उन्होंने ओपनिंग कर दी बगैर पूछा नहीं। CCI में सिंध गवर्नमेंट का एतराज़ पड़ा है, मीटिंग में डिस्कस तक नहीं किया, उसको उन्होंने ओपन कर बना के ओपन कर दिया। अच्छा, तो सही, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी आपने रिपोर्ट किया, उनसे मुलाकातें भी रही, उनको कैसा पाया था? पाकिस्तान में जो फीडर सतह के लोग सियासत करते हैं ना, उसमें वो मुकम्मल तौर पॉलिटिकल लीडर थी। यानी मैंने अताला मेंगल को भी देखा, उसको भी रिपोर्ट किया। मैंने नवाब खैर बख्श मरी का पहला इंटरव्यू किया था, उसको भी मैंने देखा। महमूद खान चकजई, वली खान के जलसे मैंने खुद अटेंड किए थे। नवाज शरीफ के भी सारे एक्टिविटीज़ की थी। वो लोगों से जुड़ी हुई थी। यानी जैसे कि कहें कि उसमें वो दिखावा नहीं होता था, मतलब रिएक्शन होता था तो सामने, और बात जो करती थी, फैसले करती थी, वो भी पब्लिकली सबके सामने राय लेती थी लोगों से। पार्टी मीटिंग में बैठ के एक एक बंदे से पूछती थी, आप बताओ ये करूँ, आप बताओ ये करूँ, आप बताओ ये नहीं करूँ। कारकुनों से डायरेक्ट जाके इजलासों में, मीटिंग्स में जाके सब लोगों से पूछती थी। बावजूद इसके कि उनको भी थ्रेट थे, उसको भी थी। और कॉम्पर्स लोगों से भी वो उसके राब्ते होते थे। एंटी ग्रेटर थर कनाल में उसने पीस पार्टी को शामिल किया, एंटी कालाबाग ने शामिल किया, खुद उबावड़ो धरने में जाके बैठी, पहुंच जाती थी। वली खान नाराज़ है तो उसके पास पहुंच जाती थी, मेंगल के पास पहुंच जाती, अताला मेंगल के पास, बिजंजो के पास पहुंच जाती थी। वली खान जिस तरह होते थे, सिंध के कॉम्प्रेसों से मुलाकातें करती, डॉक्टर कादर मंगसी से मुलाकातें करती थी, मुझे कोई अब इशू है, इख्तलाफ है, तो वो एक मुकम्मल तौर पॉलिटिकली तौर बड़ी स्ट्रगल थी। बड़ी एक वसील दिमाग और विजन रखने वाली लीडर थी। वक्त उसको मिला, बच्ची थी, भुट्टो साहब शहीद हुआ, जेल, जलावतनियाँ, फिर उनको पार्टी उस दौर में उस सारे लीडर अनकिल होते सारे छोड़ के चले गए। गुलाम मुस्तफा चला गया, मुमताज़ भुट्टो छोड़ के चला गया, गुलाम मुस्तफा खर छोड़ के चला गया, जो 2-3 भुट्टो साहब के सब राइट हैंड थे या जो अनकिल थे, वो इसको अलग इनसे हो गए। नई टीम इसको बनानी पड़ी, नए लोगों के साथ उसको सारा काम करना पड़ा। फिर जेल, फिर औरत कभी कभी कहती थी कि मैं अक्सर जो है मर्द हैं पार्टी में लीडर, और रात को बैठ के रात की कचहरी पे फैसला करके आ जाते हैं, सुबह मुझे बताते हैं इसको वज़ीर करो या इसको ये करो। जी मैं 2-3 लोगों पे इतराज़ तो कर सकती थी, सब पे अब नहीं कर सकती थी। मैं औरत होने की वजह से अगर मैं मर्द होती रात को मेरे साथ बैठते तो मैं वहाँ आर्ग्यू करती, या मेरे सामने ये नहीं बोल सकते, मगर वो आके फैसला करते थे काबीना में इसको ये मिनिस्ट्री दो, इसको फिर मैं 2-3 चेंज कर, जिसकी वजह से काफ़ी गलत फैसले उन्होंने तस्लीम भी किया कि हुए। करती थी मुझे बोलती थी मैं औरत होने की वजह से होता है, क्योंकि मैं उनकी रात को महफिल में बैठती नहीं सकती, और मजबूरी ये है कि वो आपस में तय करते हैं, अक्सरती फैसला हो जाता है। मैं सब फैसले कैसे बोलूँगा आप वापस लो। सिंध के वज़राए आला आपने कई देखे, उनको कैसा पाया, किसको बेहतर पाया? वज़राए आला जो हैं उसमें अरबाब रहीम, मुझे पता नहीं क्यों लोग उस पर नाराज़ होते हैं, मगर वो ज़ीरो करप्शन थी। अच्छा। और अरबाब रहीम सेक्रेटरी में आके घूमता था, बाहर बैठा होता था, पूरी सिंध में ओपन कचहरियाँ करता था।
یوں تک کہ اس نے اپنے سگے 2 بھائی ارباب عبداللہ اور ارباب امیر سن تھا کہ کہتے تھے کہ ان کے لوگوں کو بھی سی ایم ہاؤس میں ان کو خود بھائی وہ آنے اس لیے منع کرتا تھا کہ آپ لوگوں سے شاید پیسے لے کے یہ کام کرانے آ رہے ہو تو کرے ہو. اور اس کے دور میں کرپشن نہیں تھی. مشرف کالا باغ ڈیم کا اناؤنس کیا, وہاں سے آیا ایئرپورٹ سے میسیج ہمیں پاس آیا اس وقت میں تاکہ ارباب نہیں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. آ کے اس نے کہا کہ مجھے مشرف نے کہا کہ وہ 1 سیٹ والا چیف منسٹر تھا, کہا ہے کالا باغ ڈیم حمایت کرو. میں نے کہا میرے لیے قبر ادھر اسلام آباد میں رکھ لو, قبر کی جگہ میں سندھ میں جا تو نہیں سکوں گا اگر کالا باغ حمایت کروں گا, اس لیے میں اس کی مخالفت کر کے آیا. یہ پبلک کی پریس کانفرنس کر کے اس نے جو ہے اناؤنسمنٹ کی تھی. اس کا دور مطلب کرپشن کے حوالے سے ایسا اچھا. مراد علی شاہ کمپیٹنٹ ہے فنانس پہ, پانی پہ. قائم علی شاہ لوگوں سے پارٹی کے لوگوں سے زیادہ رابطے میں ہوتے تھے, ایزی ہوتے تھے. سائیں قائم علی شاہ کو بول سائیں آج چاہے کھڑے ہو جاتے تھے. علی محمد مہر کی بالکل محدود تھی, ان کی سوچ محدود تھی, لوگوں سے زیادہ اس کا نہیں تھا. 2-4 لوگ تھے اور اس کو سوچا 5 بجے کے بعد وہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے. اس کے بعد لوگوں نے لطیفے بنائے تھے کہ 5 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر لوگ اس طرح کرتے تھے. لیاقت جتوئی کے دور میں ایک ایسی حکومت تھی کہ لیاقت بھی اتنا لوگوں سے نہیں تھا اپنے علاقے حلقے کے علاوہ. 12 مئی کو آپ نے کور کیا, کچھ یادیں؟ رات کو یہ ہو گیا تھا کہ کل آ رہا ہے چیف جسٹس جن کو انہوں نے ہٹایا تھا, تو صبح پہنچنا ہے. تو میری ڈیوٹی تھی کہ تمہیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے, وہاں جج کے سامنے تمہیں جو ہے وہ سفر کر کے سارا جو تمہیں آنا ہوتا ہے. ہاں, میں صبح سے نکلا تو راستے میں بسیں تھیں, لوگ کھڑے تھے ان کے ایم کیو کے جھنڈے لے کے نہیں چھوڑ رہے تھے. فاروق ستار سے آج زیادہ اس کا ذکر ہو گیا ہے. میرا کچھ ایسے ہے کہ میری جو وائف ہے وہ کاٹھیاواڑی مہمان ہے, فاروق ستار کاٹھیاواڑی مہمان ہے. میری جو بڑی سالی ہے اس کے جو شوہر ہیں ان کی کوئی قریبی رشتہ داری ہے ان سے نا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب فیملی سے. تو 2-4 ان کے فیملی میں جب چھوٹے موٹے فیملی جو گیدرنگ ہوتی ہیں تو 2-4 مرتبہ میں گیا تو مجھے وہ اس نے دیکھتا تھا, میری فون میں اٹینڈ کرتا تھا اور مجھے وہ کہتا تھا کہ تم ہمارے جو ہے جمائی ہو اتنا مذاق میں کہتا تھا. میں نے اس کو فون کیا کہ میں ایئرپورٹ جانا چاہ رہا ہوں, یا راستے سارے بند ہیں. بولو نہیں جاؤ کہ میں نے سب چینل کی اسائنمنٹ ہے فلانا ہے. تو اس نے کہا تم کہاں کھڑے ہو؟ تو میں اس وقت شارع فیصل میں بالکل جو اپنا ناتھا والا تھے, ہاں میں جوہر بور سے گھوم کے آتا. تو بولا کسی سے بات کراؤ. میں نے بات کرائی ان کو, انہوں نے کہا. پھر 2 لڑکے میرے ساتھ موٹر سائیکل چلے, انہوں نے جا کے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو جانے دو. 2-4 ہم چینل کے رپورٹر وہاں پہنچ سکے. مطلب ان کے لوگ ہی کھڑے تھے, پورا سارا ہتھیار کھڑے, سارے ہم کھڑے تھے. نہ پولیس تھی نہ رینجرس تھی. پوری رات تک 12 شام کو جب تک وہ جج صاحب ادھر پسارا جلوسوں کو انہوں نے روک دیا, اور وہ ایئرپورٹ ساری جو ہے ان کے اوپر اندر نعرے لگا رہے تھے. جہازوں میں اندر جا کے جھنڈے کھڑے کر کے متحدہ کے نعرے لگا. انٹرنیشنل فلائٹیں رک گئی تھی. پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت بڑی انٹرنیشنل یہی تھی. اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے بعد میں بنایا, ان وقت وہ چھوٹا تھا. انٹرنیشنل فلائٹیں ساری یہاں سے جاتی تھی, وہ رکی تھی. ان کی فلائٹ کے اوپر جھنڈے باندھ رہے تھے. یعنی سارا شہر یہ تھا. شام کو شام کو ارباب غلام علی نے پریس کانفرنس کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جیسے پرندے مارے جا رہے ہیں. مگر ادھر مشرف صاحب نے جلسہ کیا تھا اسلام آباد میں, اور ان کا میری طاقت دیکھیے آپ آج کراچی وردی میری طاقت ہے, اور اس پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا جائے گا. اس طرح وہ طاقت سے ایسے مکے بھی لہرائے تھے. بہت لوگ 12 مئی کو جو ہے وہ ہوئے تھے. رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ کوئی شارع فیصل ہے 5 کور ہے. آج تو جلوس وہاں سے گزرنے نہیں دیتے کہ بھائی آپ بلوچ پل سے آگے نہیں جاؤ. وہاں لوگ ہتھیار لے کے گھوم رہے تھے, اور سریعام تو کوئی روکا. ایم کیو ایم کو آپ نے کور کیا, ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کیا ہے؟ آپ اس تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ کیا دوبارہ کوئی 2-3 دھرے اور بن جائیں گے؟ لگے سارا ہے. یہ تیسری توڑ پھوڑ ہے. پہلے جو حقیقی بنی تھی, آفاق اور عامر خان آئے تھے, وہ عزیز آباد تک 90 تک ٹرکوں میں چڑھ کے آئے تھے, انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد جو بانی والا ایشو ہوا تھا مصطفیٰ کمال, یہ مصطفیٰ کمال والا ایشو اس لیے بنا کہ انیس قائم خانی پوری کراچی کا ہیڈ تھا, سارے سیکٹر یعنی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. تو جب وہ آفاق وہاں سے توڑ پھوڑ ہوئی عامر خان سے, عامر خان ادھر آیا تو عامر خان کو انہوں نے چارج دی, جس پہ یہ سارا ناراض ہوئے. رضا ہارون یہ پھر چلے گئے کچھ لوگ دبئی, واپس آ کے پی ایس پی انہوں نے بنائی. تو انہوں نے جوڑا تو ہے, مگر دونوں کی تقریریں آپ سنو, جس طرح مصطفیٰ کمال بولتا ہے, جس طرح وہ بولتا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ راستے الگ ہو چکے ہیں. مطلب یہ کمپنی نہیں چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی آپ کی نظر میں نہیں چلے گی؟ نہیں, اب نہیں چلے گی. اچھا, مذہبی کتنا ہے دو سے؟ میں زیادہ نہیں ہوں. موسیقی سنتے ہیں؟ موسیقی بہت
موسیقی تو موسیقی کس کو کتاب سنتے ہیں؟ پڑھنا میں لتا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آبدہ، پھر اپنے سندھی فنکار شفیع فقیر، رفیع فقیر، یہ تھری مجھے زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. کتابیں پڑھنا میری عادت ہے. میں نے خود بھی 2-4 کون کتابیں کتابوں لکھی میں ہیں. کون کے رائٹر کون سا پسند ہے؟ جب میں نے ناول پڑھے، میں نے رشین ادب پڑھا ہے، ذلتوں کے مارے لوگ سے لے کے دنیا کو جھنجھوڑ دینے والے دست سے لے کے میں نے نوجوانوں کا گیت بہت سارے اس میں پڑھے ہیں. خود بھی کتاب لکھی ہے؟ پیپلو منودا کو میں نے خود لکھی ہیں. 2 ناول ہیں میرے، وہ کراچی کی زندگی پہ ہیں. ایک میں نے آرٹیکل لکھے تھے اخباروں میں، ان کو کمپائل کر کے جو بڑے بڑے واقعے میں نے آنکھوں سے دیکھے تھے ان کو کتاب چھپایا. ایک میں نے خلیف النبی بشک، ہمارا ایک بڑا شاعر تھا سندھی زبان کا، بڑا کردار وہ جس نے لکھا تھا، اس پہ میں نے ایک کتاب کیا ہے. وہ میرا کتاب سندھ کے جو یونیورسٹیز ہیں، جو پرائیویٹ سرکاری یونیورسٹی ہیں، انہوں سندھی لٹریچر میں 3rd ایئر میں وہ بچے پڑھیں گے میرا کتاب. یعنی کراچی یونیورسٹی نے اگلی گزر سال میرا کراچی یونیورسٹی نے کتاب کیا تھا، اس سال اگست کے اینڈ میں یونیورسٹی کر رہی ہے اس پہ پروگرام، وہ اپنے بچے پڑھیں گے. تو 4 کتاب میں نے لکھے ہیں، باقی 1-2 پینڈنگ پڑھے ہیں. ٹائم ملے اپنے روز مائک لے کے گھومتے رہتے ہیں جگہ ملتی نہیں ہے. اچھا، سندھ میں تعلیم اور صحت کی صورتحال سے مطمئن ہے؟ صحت کے جو بڑے اداروں سے میں مطمئن ہوں. میں نے خود دیکھے ہیں SIUT، یہ جو بڑے ادارے ہیں. چھوٹے اسپتالوں میں حالت خراب ہے، جو گاؤں گوجوں میں ڈسپینسری ہیں، بنیادی لوگ جو فوری علاج کے لیے جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں ہے. ایجوکیشن سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. آپ بورڈوں کی ایڈمیشن حالت دیکھو، رزلٹیں آپ کی 6 مہینے لیٹ آتی ہیں. یعنی آپ کے جو بلوچستان میں کو پشاور میں جو آپ کی سندھ کی سیٹیں ہیں، اس میں اگر بلوچستان کا بچہ 1 سال پہلے داخل ہوتا ہے، سندھ کا بچہ 1 سال اس کے بعد میں جاتا ہے، کیونکہ آپ کی سیٹیں رہ جاتی ہیں، آپ کی پشاور کی سیٹیں رہ جاتی ہیں، لاہور کی، آپ کی اسلام آباد کی. اور یونیورسٹیز کی حالت جو ہے، آپ خیرپور یونیورسٹی دیکھو، ڈگریوں کی برما، کراچی یونیورسٹی کی آپ صورتحال دیکھو. سندھ کے جو کالج تھے، ٹیکنیکل کالج سارے بند ہو گئے، لوگ سیکھتے تھے. پبلک سروس کمیشن کا ایشو، وہاں دیکھو، وہاں دکان کھلا ہوا ہے، لوگ نوجوان احتجاج کر رہے ہیں، اور خود رزلٹیں اناؤنس ہو جاتے ہیں، پیپر اناؤنس ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اچھا بڑا ادارہ زبردست ہے. IBS سکھر ہے، 2-4 چیزیں ہیں. کوئی مشورہ دیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ ایک یعنی کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہے. اس کو فنانس، اس کو پانی، اس کو ADP میں اس کو بالکل ایسا ہے کہ اس کو سیکرٹری سے اس کو پوچھنا نہیں پڑتا، خود چاہ کے ہر چیزیں کر لیتا ہے. حافظ ہے بالکل، اس کی بڑی اسٹڈی ہے. اور جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا سندھ اسمبلی میں، تبھی وہ بڑی تیاری کر کے آتا تھا، بڑی آتا تھا. تو اس طرف اگر ایجوکیشن والا، آج اس نے کوئی اجلاس بھی کیا تھا میں نے سنا، اس طرف اگر وہ زیادہ دے. تعلیم ہماری تو پنجاب ہم سے بہت آگے ہے، 0 کاپی ہے. آپ اسلام آباد میں جاؤ، آپ کے رزلٹ دیکھو، 0 کاپی ہے. میں قائد یونیورسٹی کے VC سے ملا، میری بیٹی کے ایڈمیشن کا ایشو تھا. مجھے کہتا ہے کہ سندھ میں جو بچہ A1 گریڈ لے کے آتا ہے، وہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر میں فیل ہو جاتا ہے، اس کی ایڈمیشن ڈراپ ہو جاتی ہے سندھ والے کی. KPK کا بچہ جو B گریڈ C گریڈ لے کے آتا ہے، ایڈمیشن ہو جاتی ہے، تو وہ سیمسٹر میں رزلٹ لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ کاپی نہیں کر کے آیا، وہ ایسے آیا ہے. تو ہماری ایڈمیشن میں سندھ کی بدنامی بھی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سندھ میں مارکس لے لو، آپ کہیں بھی جاؤ بولو سندھ کے بورڈ میں تو دکان کھلا ہوتا ہے، آپ کو مارکس مل جاتی ہیں. کوئی پیغام دیں گے دوستوں کو، نوجوانوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھیں لکھیں، پوری دنیا میں جائیں. ایک ہم میں سندھی میں ایک کہاوت ہوتی تھی، مجھے پریو صاحب نے لکھ کے کتاب دیا تھا کہ پڑھو پڑھو اتنا پڑھو کہ دنیا آپ کو پڑھے. واہ واہ واہ، دنیا آپ کو نوجوان پڑھے. کو یہ کہوں گا کہ پڑھو پڑھو اتنا پڑھو، اتنا پڑھیں کہ لوگ پھر آپ کو پڑھیں. بالکل، ہم آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آپ کو بڑی مہربانی دو صحیح کہ آپ نے ٹائم دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ دو میرے دوست بھی ہیں اور ہم کولیگ بھی ہیں کئی سالوں سے. دوستو، بات سیدھی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نام اپنی پہچان بناتا ہے، اس کو اس پہچان بنانے میں کئی دہائیاں، کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن آج کل کے جو نوجوانوں کے رویے، یا خاص طور پہ سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں، اس میں ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا کہ کس طرح کس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، کس طرح کسی کی دہائیوں کی محنتیں، سالوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کی محنتیں جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہے اس کو روند کے آگے بڑھتے ہیں، اور اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنی سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، جس سے یقیناً ان کو حوصلہ تو نہیں ملتا، لیکن ان کی حوصلہ شکنی ضرور ہوتی ہے. ہمیں آپ کو سب کو اپنے رویوں کی نظر ثانی بھی کرنی چاہیے، اور
آگے بڑھنا چاہیے، بہتر چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، مثبت کاموں کو اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو اپنانا بھی چاہیے. تو ملتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ، دو کو پھر کبھی انشاءاللہ تکلیف دیں گے. بہت ساری باتیں، بہت ساری جو یادیں ہیں وہ ابھی بھی رہ گئی ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے فی الحال اب تک کے لیے اتنا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.